बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, एक दफ़ा वक्त के सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास एक औरत को हाजिर किया गया। उस औरत को दो आदमियों ने पकड़ा हुआ था और वो औरत अपने ही जिस्म को नोच रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने जब इसको कटघरे के अंदर खड़ा किया गया तो सुल्तान ने पूछा, ए खातून, तुम्हें क्या हुआ? तुम पर ऐसा कौन सा जुर्म है जो तुम्हें इस दो आदमियों ने पकड़ा हुआ है? उसने कहा, सुल्तान मुआज़्ज़म, आप मुझ पर एक एहसान करें और मुझे फांसी दे दें। ये सुनकर सारा दरबार जो फरियादियों से कचाकच भरा हुआ था खामोश हो गया और उस औरत की तरफ देखने लग गए। सुल्तान ने पूछा, बताओ आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम बगैर किसी जुर्म के फांसी की खुद ख्वाहिश कर रही हो? उसने कहा, सुल्तान मुआज़्ज़म, आज से 5 साल पहले की बात है कि मेरा शौहर एक बाजार के अंदर एक तिजारत का काम करता था। मेरा शौहर हर सुबह बाजार जाता और शाम को वापस आ जाता। चंद दिन हमारी शादी को गुजरे तो मेरा शौहर अपने साथ एक बड़ा सा संदूक लाया। उसने वो संदूक अपने कमरे के अंदर रख दिया और इस पर ताला लगा दिया। सुल्तान मुआज़्ज़म, अगली शाम जब वो घर लौटा तो उसने अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली और इस पर क्या लिखा था मैं नहीं जानती थी, और उसने वो चिट्ठी उस संदूक के अंदर डाली और फिर उस संदूक को ताला लगा दिया। मैंने पूछा कि संदूक के अंदर जो तुमने चिट्ठी डाली है उस पर क्या लिखा है? तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि आज के बाद तुमने मुझसे चिट्ठी के बारे में नहीं पूछना कि इस चिट्ठी में आखिर ऐसा क्या होता है, और दूसरी बात कि मेरी इजाज़त के बगैर तुमने इस संदूक को खोलना तो दूर की बात, हाथ भी नहीं लगाना। सुल्तान मुआज़्ज़म में बड़ी हैरान हो गई कि आखिर इस संदूक में मौजूद चिट्ठी के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है। वक्त गुजरता रहा और तकरीबन 2 माह गुजर गए, लेकिन हर रोज़ मेरा शौहर शाम के वक्त बाकायदा जब घर लौटता तो सबसे पहले वो चिट्ठी इस संदूक के अंदर डालता और इसके बाद इसको ताला लगा देता। मैं बड़ी मुतजस्सिस हो गई कि आखिर इस संदूक के अंदर क्या है जो चिट्ठी में लिखा हुआ है, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, ना ही मुझे मेरे शौहर ने बताया। सुल्तान मुआज़्ज़म, मैंने तंग आकर इस संदूक का ताला तोड़ा और जब इस संदूक में मौजूद चिट्ठियाँ निकाल कर पड़ी तो सुल्तान मुआज़्ज़म मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि इस चिट्ठियों के ऊपर लिखा हुआ था। दोस्तों, ये वाक़या असल में कुछ इस तरह का है कि एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने चंद सिपाहियों के साथ बैतुल मुक़द्दस की सरहद के करीब जा पहुँचे। सिपाहियों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को कहा, सुल्तान मुआज़्ज़म, आगे का क्या इरादा है? उस वक्त बैतुल मुक़द्दस अभी तक सलीबियों के कब्ज़े में था और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह नहीं किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सिपाहियों को कहा कि मैं इस शहर के अंदर जाऊंगा और अपना अहम काम करके वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर एक खास सिपाही ने कहा, सुल्तान मुआज़्ज़म, आप क्या कह रहे हैं? हम दुश्मनों के दरमियान में इस शहर के अंदर जाएंगे और फिर जिंदा वापस लौट आएंगे। सुल्तान ने कहा, अगर इरादे ताकतवर हों तो नाकामी आपके रास्ते में कभी नहीं आ सकती। मैं उस शहर के अंदर जाऊंगा और फिर जिंदा ही वापस आऊंगा। सिपाही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ चल पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बेस बदला और बैतुल मुक़द्दस के अंदर दाखिल हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बेस बदलकर कई दिन तक बैतुल मुक़द्दस के अंदर रहे और अपने अहम मामलात को निपटा रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने खुफिया मालूमात हासिल की और इसके बाद सही सलामत बैतुल मुक़द्दस के हाकिम को कुछ पता लगे बगैर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बैतुल मुक़द्दस की सरहद पर आ गए। ये देखकर सारे सिपाही हैरान हो गए और कहा, सुल्तान मुआज़्ज़म, ये काम हमारे लिए पूरी ज़िंदगी में नामुमकिन था। कितने बड़े दुश्मनों के दरमियान में जाकर फिर जिंदा लौटना, लेकिन सुल्तान मुआज़्ज़म, आपने तो हम सबको हैरान कर दिया। बेशक आप मुसलमानों के लिए बाइसे फ़ख्र है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, अगर मेरे अल्लाह की मदद शामिल न होती तो मैं अपना एक पाँव दूसरे पाँव की जगह कभी न रख सकता। यह सब मेरे अल्लाह की मदद से हुआ। सिपाही ने कहा, सुल्तान मुआज़्ज़म, बेशक ऐसा ही हुआ। अब सिपाहियों ने कहा, सुल्तान मुआज़्ज़म, हम दुश्मनों के दरमियान से निकल कर आ गए हैं। अब तो हम अपनी सरजमीन पर हैं, लिहाजा अब हम अपने असली वलीये में आ जाते हैं और वापस कायरा शहर की तरफ चलते हैं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि मैंने बैतुल मुक़द्दस के अंदर कुछ ऐसी निशानियाँ छोड़ी, जब इन निशानियों के बारे में बैतुल मुक़द्दस के हाकिम को पता चलेगा तो वह ज़रूर मेरा पीछा करता हुआ आएगा ताकि वो भी तड़प सके
اور یہی وجہ ہے کہ ہم قاہرہ شہر تک اسی بیس کے اندر جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جو نشانیاں میں نے چھوڑی ان کا حاکم یروشلم کو جلدی پتہ چل جائے اور کہیں وہ ہمارے پیچھا کرتے پہنچ نہ جائے، کیونکہ قاہرہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہمیں ایک جنگل سے گزرنا پڑے گا، اور جنگل سے گزرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمارے آگے گھات لگا کر بیٹھے۔ بس دشمن کو ناکام کرنے کے لیے دشمن کی چالوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سن کر سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی صلاحیت اور عقل مندی سے بڑے حیران ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اسی بیس کے اندر اپنے سپاہیوں کے ساتھ چل پڑے۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ قاہرہ کے حدود کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن قاہرہ کے حدود کے اندر داخل ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی زندگی میں کبھی نہ بھلا سکے، اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم سے واپس قاہرہ شہر کی طرف آ رہے تھے تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ سلطان نے دیکھا کہ اس گاؤں کے اندر دو نوجوان بری طرح آپس میں لڑ رہے تھے، جبکہ باقی گاؤں کے سارے لوگ ان دونوں کو لڑتا ہوا دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مار مار کر زخمی کر دیا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی آدمی ان کو چھڑوانے کے لیے نہیں گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ منظر دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اسی وقت ان دونوں تاجروں کے پاس گئے، ان کو ایک دوسرے سے آزاد کروایا اور گاؤں والوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگے، اے لوگو، کیا تمہارے اندر انسانیت ختم ہو گئی؟ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور تم ان کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ تو ان گاؤں کے لوگوں نے کہا، اے مسافر، تم ان دونوں کے بارے میں نہیں جانتے، یہ ہمارے گاؤں کے ہیں، ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم ان کا مسئلہ حل کر کر کے تک چکے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ سلطان نے پوچھا، اے گاؤں والوں، آخر دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ دونوں کون ہیں؟ تو اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ بولا، اے مسافر، یہ دو نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ یہ دونوں بھائی ہیں اور دونوں ہی تجارت کے پیشے سے وابستہ ہے، لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کے باپ کی چند ماہ پہلے وفات ہوئی اور ان دونوں کے درمیان وراثت میں بہت بڑا مسئلہ آ گیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بٹوارے سے مطمئن نہیں۔ ہم ان کا مسئلہ لے کر وقت کے قاضی کے پاس گئے، حتیٰ کہ ہمارے گاؤں کے سردار نے بھی ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی، لیکن یہ دونوں کسی کا بھی فیصلہ نہیں مانتے۔ اب گاؤں کے لوگ تک کر ان دونوں کو لڑتا ہوا دیکھ کر کوئی بھی ان کے قریب نہیں جاتا، اور یہ ایک دن کی بات نہیں، ہر روز کی بات ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، آخر اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں جو حل نہیں ہو رہا؟ تو اتنے میں ایک گاؤں کے آدمی بولا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تو تم ہی اس کو حل کر دو۔ سلطان نے کہا کہ تم مجھے بس تھوڑا سا وقت دو، میں ان دونوں کے درمیان ابھی ایسا فیصلہ کروں گا کہ سب لوگ حیران ہو جائیں گے۔ سارے گاؤں والے حیران ہو گئے کہ آخر یہ مسافر کون ہے اور یہ کیا جانتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان دونوں کو اپنے گھر لے گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان دونوں کی باتیں سنی اور ان کے درمیان جب فیصلہ کیا تو سب لوگ حیران ہو گئے۔ جو مسئلہ کئی ماہ سے چل رہا تھا اور اس مسئلے کو کوئی بھی حل نہ کر پایا، وہ مسئلہ صرف وقت کی سلطان نے کر دیا۔ لیکن گاؤں والے نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں تاجروں کے درمیان جس مسافر نے صلح کروائی وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وقت کا سلطان تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے سلطان نے بیس بدلا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان گاؤں کے لوگوں کو اپنی اصل شخصیت کے بارے میں وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ تو اتنے میں ان دونوں تاجروں نے کہا، اے مسافر، جس مسئلے کو بڑے بڑے قاضی نہ حل کر پائے تم نے اس کو چند دنوں کے اندر کر دیا، اگر تم ہم پر اور احسان کر دو تو چند دن ہمارے پاس رہو اور ہمیں مہمان نوازی کا موقع دو۔ سلطان نے کہا، میرا سفر لمبا ہے، میں یہاں رک نہیں سکتا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت وہاں سے جانے کے لیے سفر شروع کرنے ہی لگے تھے کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ چند لوگ ایک عورت کو پکڑے ہوئے سلطان کی طرف آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت گھبرا گئے اور کہا، اے نوجوانوں، یہ کون لوگ ہیں اور یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ تو ان تاجروں میں سے ایک تاجر بولا، حضور، ہم بھی نہیں جانتے یہ کون ہے، بس تھوڑی دیر گزری وہ آدمی ایک عورت کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں لائے، اور آتے ہی ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا،
اے مسافر، اس عورت کا بھی فیصلہ کرتے جاؤ اور تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کوئی قاضی نہیں کہ میں اس عورت کا فیصلہ کروں، اور آخر اس عورت نے کیا جرم کیا؟ تو یہ سن کر ان میں سے ایک اور آدمی بولا، اے مسافر، جب سے تم نے ان دو بھائیوں کا فیصلہ کیا اور جب سے ان دونوں کے درمیان صلح ہوئی، یہ بات ہمارے پورے علاقے کے اندر مشہور ہو گئی، اور جب یہ بات ہم دونوں تک پہنچی تو ہم اپنی بہن کو لے کر آپ کے پاس آ گئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے مسئلے کا حل صرف آپ ہی نکال سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کشمکش میں پڑ گئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس عورت کو رسولیے کے اندر کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ اس عورت کے بھائیوں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے جسم، اپنے منہ کو نوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے بال بکھارے ہوئے تھے، اس کا لباس خستہ حال تھا، اس کے بھائی نے زبردستی اس کے سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس عورت کو اندر لے آؤ، لیکن ابھی تک گاؤں والوں کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ ان کے درمیان جو مسافر موجود ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا سلطان ہے۔ یہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی کا سب سے انوکھا اور کٹھن سفر تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سفر کو اتنی دلیری اور عقل مندی سے کاٹا کہ تاریخ کے بہت سے مورخ اس واقعے کو لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عدالت لگائی اور حکم دیا کہ اس عورت کو میرے سامنے بٹھا دیا جائے، اور اس کے بعد باقی نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کی دوسری طرف بیٹھ گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے عورت سے پوچھا، بتاؤ آخر تم اپنے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہی ہو، اور تم کیا چاہتی ہو، اور بتاؤ اصل میں ماجرا کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، اے مسافر، میں یہ تو نہیں جانتی کہ تم کوئی قاضی ہو یا حاکم ہو، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ تم سے بڑا منصف اس سرزمین پر تمہارے بعد اور کوئی نہیں آئے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی کہ کہیں اس عورت کو مجھ پر شک تو نہیں پڑ گیا کہ میں ہی وقت کا سلطان ہوں، لیکن اس عورت نے سلطان کی آنکھوں سے پہچان لیا کہ اس آدمی کے اندر کوئی بہت بڑی طاقت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ اس نے کہا، اے مسافر، بس مجھ پر احسان کرو، میں تمہیں اپنا قاضی مانتی ہوں، اور بروز محشر بھی میں اپنے اللہ کے سامنے یہ گواہی دوں گی کہ تم ہی میرے قاضی تھے، اور بس میں تم سے ایک ہی بات چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ تم مجھے پھانسی کی سزا سنا دو اور اپنے ہی ہاتھوں سے پھانسی پر چڑھا دو، ورنہ میں تڑپ تڑپ کر مروں گی اور میری موت اتنی آسان نہ ہوگی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہو گئے اور کہا، آخر بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا، اے مسافر، آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے بھائیوں نے میری شادی ایک تاجر سے کروا دی۔ وہ بڑا ہی محنتی انسان تھا، اس کے پاس کوئی بہت بڑا کاروبار نہیں تھا، بس وہ اتنا کما لیتا تھا کہ جس سے اس کا کاروبار بھی چلتا تھا اور اپنا گھر کا خرچ بھی وہ آسانی سے اٹھا سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ہماری شادی کو 1 ماہ گزر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شام میرے شوہر اپنے گھوڑے پر ایک بڑا سا صندوق لے کر آ گیا۔ میں نے صندوق اٹھا کر اپنے کمرے کے اندر رکھوا دیا، اور پھر میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، یہ صندوق کس کام کا ہے؟ اس نے کہا، تم یہ بات چھوڑو اور میرے لیے کھانا لے آؤ۔ اس شخص نے مجھے اپنی باتوں میں لگا دیا اور مجھے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اگلی شام میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا، میرا شوہر بازار سے لوٹا تو وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، اس نے گھر کے اندر قدم رکھتے ہی اپنی جیب سے ایک چٹھی نکالی۔ وہ چٹھی اس نے اس صندوق کے اندر رکھی اور اس صندوق پر تالا لگا دیا۔ میں نے پوچھا، حضور یہ چٹھی کس کی ہے، اور آخر چٹھی میں کیا لکھا ہے، اور آپ اس چٹھی کو اس صندوق کے اندر کیوں ڈال رہے ہیں؟ مجھے تو بتائے۔ اس نے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، اس صندوق کو آج کے بعد میری اجازت کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگانا، اور تمہیں یہ بات جاننے کی ضرورت نہیں کہ آخر اس صندوق کے اندر موجود چٹھی کے اندر کیا لکھا ہے۔ حضور، میں بڑا حیران و پریشان ہو گئی، اور میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کسی کا حساب کتاب ہو یا پھر کوئی رقم کا معاملہ ہو، لہٰذا میں خاموش ہو گئی۔ لیکن جب دوسری شام ہوئی تو پھر میرا شوہر جب گھر لوٹا تو اس نے ایک اور چٹھی نکالی اس صندوق کے اندر کی، اور پھر اس کو تالا لگا دیا، اور اس صندوق پر لگے ہوئے تالے کی چابیاں اپنی جیب میں رکھ لی۔ قاضی صاحب، میں نے اس صندوق کو
سارا دن دیکھتی رہتی کہ آخر اس صندوق کے اندر ایسا کیا ہے، کیونکہ قاضی صاحب کوئی بھی اپنی بیوی اپنے شوہر کی ہر حرکت پر نظر رکھنا پسند کرتی ہے۔ بس میں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ آخر اس صندوق کے اندر ان چٹھیوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قاضی صاحب تیسرا دن ہوا، میرے شوہر نے ایسا ہی کچھ کیا۔ چوتھا دن ہوا، اس نے ایسا ہی کیا، اور مسلسل 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ میرا شوہر ہر شام کو لوٹتا، چٹھی صندوق کے اندر ڈالتا، اس کے بعد تالا لگا دیتا اور مجھے نہ بتاتا کہ آخر ان چٹھیوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ میں بڑی حیران ہوتی، میں بڑی پریشان ہوتی کہ آخر اس صندوق کے اندر ایسا کون سا راز چھپا ہوا ہے جو میرا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں بتا سکتا۔ میں بڑی حیران ہوتی اور مجھے اپنے شوہر پر غصہ آتا کہ وہ اپنی بیوی سے یہ کیوں چھپا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس نے سلطان معظم کبھی مجھے کوئی دکھ نہ دیا، کبھی مجھ پر کوئی ظلم نہ کیا، مجھے اپنے شوہر ہونے کے سارے حقوق دیے۔ دوسری طرف مجھے اس سے کوئی گلہ نہ تھا۔ بس یہی بات مجھے بہت پریشان کرتی اور میں بس اسی تجسس میں رہتی کہ کاش مجھے یہ پتہ چل جائے کہ آخر صندوق کے اندر موجود چٹھیوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور آخر ہر روز چٹھی اس صندوق میں اندر ڈالنے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن اس راز کے بارے میں بالکل معلوم نہیں کر سکی، اور سلطان معظم، میری سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ میں اپنے شوہر سے وعدہ کر چکی تھی کہ میں اس صندوق کو کبھی نہیں کھولوں گی۔ لیکن ایک صبح شیطان نے میرے دماغ میں وسوسہ ڈالا اور مجھے اس بات پر مجبور کر دیا، اور میں شیطان کے وسوسے میں آ گئی اور میں نے اس صندوق کے تالے کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن جب میں اس کے تالے کو توڑنے لگی تو پھر سے مجھے اپنے شوہر کا وعدہ یاد آنے لگا۔ میں نے وہ تالا وہیں چھوڑا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ لیکن اگلی صبح پھر ایسا ہوا، اور پھر شیطان نے میرے دماغ کے اندر وسوسہ ڈالا، اور پھر میں نے اس صندوق کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس بار میں خود کو روک نہ سکی اور میں نے صندوق کا تالا توڑ دیا۔ سلطان معظم، جب میں نے اس صندوق کا تالا توڑا تو اس کے اندر بہت ساری چٹھیاں پڑی ہوئی تھی۔ میں ان چٹھیوں کو پڑھنے شروع ہو گئی۔ میں ایک ایک چٹھی پڑھتی گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے گئے، میرے ہاتھ پاؤں کانپ گئے، میں حیران و پریشان ہوتی گئی۔ سلطان معظم، ان چٹھیوں میں ایسی چیزیں لکھی تھی جس کو پڑھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میں خود پر قابو نہیں پا رہی تھی، میرا سر چکرا رہا تھا۔ مجھے زمین آسمان پر نظر آ رہی تھی، آسمان زمین پر نظر آ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ بس میں اس انتظار میں تھی کہ کب میرا شوہر آئے گا اور میں اس کو جواب دے سکوں گی۔ میں آخر اس سے پوچھوں گی کہ آخر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ سب لوگ حیرانی سے اس عورت کی باتیں سن رہے تھے، حتیٰ کہ وہ مسافر جس کے پیس میں وقت کا سلطان موجود تھا، وہ بھی اس عورت کی باتوں کو سن کر بہت تجسس تھا۔ سب لوگ یہ بات جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ آخر اس عورت کا شوہر ان چٹھیوں کے اندر آخر ایسا کیا لکھتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، جیسے شام ہوئی میرا شوہر گھر لوٹا۔ اس نے جیسے اپنے گھر کے اندر قدم رکھا تو میں نے ایک دودھ کا گلاس اپنے شوہر کے دروازے پر ہی لے گئی اور میں نے اسے کہا، آپ بہت تھکے ہوئے ہوں گے، یہ دودھ پی لیں۔ میرے چہرے پر بہت زیادہ غصہ اور پریشانی دیکھ کر میرے شوہر کو بہت تجسس ہوا کہ آخر مجھے کیا ہوا۔ لیکن اس کے پوچھنے سے پہلے ہی میں نے وہ گلاس دودھ کا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور اس نے تھکاوٹ کی وجہ سے وہ دودھ پی لیا۔ سلطان معظم، اس دودھ کے اندر زہر تھی، اور وہ دودھ پی کر جیسے ہی میرا شوہر اپنی کمرے کے اندر آیا تو اس نے مجھے بلایا اور کہا، اندر آؤ، تم مجھ سے اتنے دنوں سے پوچھ رہی تھی کہ آخر اس صندوق کے اندر جو میں چٹھیاں رکھتا تھا اس کے اندر کیا تھا۔ آؤ آج میں آپ کو ان چٹھیوں کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان معظم میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچنے لگ گئی کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ میں انتظار نہیں کر سکتی تھی کیا آج میرا شوہر مجھے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بتانے والا تھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ جو ان چٹھیوں کے اندر لکھا تھا، چاہے وہ میرا شوہر مجھے بتاتا یا میں خود دیکھتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ بس چند ہی لمحے گزرے تو اس زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اور میرا شوہر وہاں تڑپنے لگا۔ میرے شوہر کی چیخنے چلانے کی وجہ سے ہمارے آس پڑوس کے لوگ آ گئے۔
انہوں نے میرے شوہر کو اٹھایا اور حکیموں کے پاس لے گئے۔ یہ سن کر اس مسافر نے کہا، سلطان نے کہا، ارے بی بی، تم نے آخر اس شوہر کو زہر کیوں دیا؟ آخر ان چٹھیوں کے اندر ایسا کیا لکھا تھا جس نے تمہیں زہر دینے پر مجبور کر دیا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، جب میں نے اس صندوق کو کھولا اور ان چٹھیوں کو دیکھا تو اس کے اندر میرے شوہر نے کسی عورت کے لیے لکھا ہوا تھا کہ میں نے تمہارا آج پہلا خواب پورا کر دیا۔ پھر دوسری چٹھی پر لکھا ہوا تھا، میں نے تمہارا دوسرا خواب پورا کر دیا۔ پھر تیسری چٹھی پر لکھا تھا، میں نے چوتھا خواب پورا کر دیا۔ اسی طرح کرتے کرتے ان چٹھیوں میں تقریباً 60 چٹھیاں موجود تھیں اور ہر چٹھی پر یہی لکھا تھا، میں نے تمہارا خواب پورا کر دیا۔ سلطان معظم، جب میں نے وہ چٹھیاں پڑھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا شوہر کا کسی اور عورت کے ساتھ چکر ہے، یا پھر میرا شوہر نے کسی اور عورت سے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ میری ایک پڑوس میں عورت رہتی تھی۔ وہ میرے شوہر کی حرکتوں کو دیکھ کر مجھے بتاتی تھی کہ ضرور تمہارے شوہر کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، یا تمہارے شوہر نے دوسرا نکاح کر رکھا ہے۔ اور جب میں نے ان چٹھیوں کو پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور میرا شوہر اس عورت کے لیے چٹھیاں لکھتا ہے جو اس کی دوسری محبت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مجھ سے ان چٹھیوں کو چھپاتا تھا۔ بس میں نے نہ سوچا نہ سمجھا، شام ہوتے ہی اپنے شوہر کو زہر دے دیا۔ لیکن جب میں نے اپنے شوہر کو زہر دی تو اس وقت میرے شوہر کے ہاتھ میں ایک آخری اور سب سے بڑی چٹھی تھی۔ جب میں نے اس چٹھی کو پڑھا تو میرے دو دنیا ہی اجڑ گئی، میری دنیا الٹ گئی۔ سلطان معظم اس چٹھی کو پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، آخر اس چٹھی میں کیا لکھا تھا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، اس آخری چٹھی میں میرے شوہر نے میرا نام لکھا ہوا تھا اور اس نے سب کچھ تفصیل سے لکھا ہوا تھا کہ اے میری پیاری بیوی، جب تم نے شادی کے بعد مجھے بتایا کہ میں اپنے گاؤں کے اندر ایک خوبصورت مدرسہ بنوانا چاہتی ہوں جس کے اندر گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے امام مسجد کے ہاتھوں تعلیم حاصل کر سکیں اور وہ اسلام کی تعلیم کا مکمل علم حاصل کر سکیں، لیکن اس وقت میرے پاس اتنی وسعت نہیں تھی۔ بس اس دن میں نے ارادہ کر لیا، میں اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مدرسے میں جتنا بھی خرچہ آتا تھا میں نے اس کا اندازہ لگایا اور اپنی وسعت کے مطابق دن کا جتنا بھی اس مدرسے کے بارے میں چندہ اکٹھا کر لیتا تھا، اپنی کمائی اکٹھی کر لیتا تھا، میں وہ ایک صندوق میں ڈال دیتا اور چٹھی پر لکھ کر میں وہ چٹھی اس صندوق میں ڈالتا رہا۔ بس آج آخری دن تھا، میرے مدرسے کا سارا سامان مکمل ہو گیا اور چند ہی دنوں کے بعد ہمارے گاؤں کے اندر ایک خوبصورت سا مدرسہ بن جائے گا اور تمہارا خواب پورا ہوگا۔ بے شک ہم دونوں اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اس مدرسے کی وجہ سے ہمارا نام زندہ رہے گا۔ سلطان معظم، جب میں نے اس چٹھی کے اوپر پڑھا تو مجھے اپنی کی ہوئی بات کے بارے میں پتہ چلا، کیونکہ اس بات کا ذکر میں اپنے شوہر سے کر چکی تھی اور میں بڑی شدت سے چاہتی تھی کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کی کمائی سے گاؤں کے اندر مدرسہ بنوا سکوں۔ سلطان معظم، میں نے جب اس چٹھی کو پڑھا اور اپنے شوہر کو تڑپتا ہوا دیکھا تو میں برباد ہو گئی۔ اس وقت بس میں پاگل ہو گئی، کیونکہ جو شوہر میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا رہا، سارا دن وہ بازار کے اندر محنت کرتا تاکہ وہ میرے بھی خرچہ اٹھا سکے اور مدرسے میں خرچ ہونے کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں وہ خرید سکے تاکہ میری خواہش پوری ہو سکے، اور میں اس کو سمجھتی رہی کہ شاید اس کا کسی اور عورت کے ساتھ چکر ہے۔ سلطان معظم، بس یہی وجہ ہے کہ اب مجھے مرنے کا شوق ہو گیا ہے، میں ایک لمحہ بھی نہیں جینا چاہتی، آپ مجھے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تمہارے پیٹ کے اندر اس وقت تمہارے شوہر کا بچہ پل رہا ہے، میں ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے دو انسانوں کی زندگی کبھی نہیں اجاڑ سکتا، لہٰذا اس مسئلے کا حل وقت آنے پر کیا جائے گا۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں جی نہیں سکوں گی، آپ مجھ پر رحم کریں، مجھے پھانسی دے دیں۔ سلطان نے کہا، جو میں نے کہہ دیا بس وہی ہوگا۔ سب لوگ اس عورت کی کہانی کو سن کر بڑا حیران و پریشان تھے کہ ایک عورت کسی اور عورت کے کہنے پر کیا اتنی بڑی بیوقوفی کر سکتی ہے۔ بس سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اسی وقت ایک آدمی دوڑتا ہوا اس خیمے کے اندر داخل ہوا اور کہا، اے لوگوں، میں تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تمام لوگوں نے پوچھا، کون سی خوشخبری؟ کیونکہ اسی وقت خیمے کے اندر سب لوگ اداس بیٹھے ہوئے تھے۔
سب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ ہمارے حکیم نے اس عورت کے شوہر کو بچا لیا، اب وہ ہوش میں آ گیا ہے۔ یہ سن کر عورت اٹھی اور دوڑتی ہوئی حکیم کے شفا خانے کے اندر پہنچی، اور جب اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ تڑپنے لگی اور اپنے شوہر کے پاؤں چومنے لگی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اور سارے گاؤں والے جب حکیم کے دواخانے پر پہنچے تو اس وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی حقیقت بتائی اور بتایا کہ میں کوئی اور انسان نہیں بلکہ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ تب یہ بات اس عورت نے سنی تو سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس گاؤں کو خیر بات کہا اور اپنا سفر قاہرہ شہر کی طرف شروع کر دیا۔ اور جو سفر سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا 2 ہفتوں کا سفر تھا وہ کئی دنوں پر چلا گیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی صحیح سلامت پہل لوٹ آئے۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جمیل سیریز کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔